अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को नीचे मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि अगर आपने टॉपिक टू टॉपिक जंप अराउंड करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम काजी फायजीज़ा साहब की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि वो लंदन गए हुए हैं इस वक्त, और उधर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं वो उनका वेट कर रहे थे। उनको जिस जिल्लत और रुसवाई का वहां पर सामना करना पड़ रहा है, आप ये देखें कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और अपना मुंह छुपा रहे हैं ताकि लोग देख ना सके। हालांकि लोगों को हालांकि उन्हें पता है कि लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। ये क्लिप्स देखिएगा, सो एम्बैरसिंग। Oh my God! My goodness! मुझे लग रहा काजी इस गाड़ी में चला गया। मैं अभी अभी पुलिस की कंप्लेंट करूंगा। दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 10 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998। हमारा राइट बनता है पीसफुल प्रोटेस्ट का, एंड आर्टिकल 11 प्रोटेक्ट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये इन्होंने गलत किया है। क्या गलत जो क्या गलत किया? वन ऑफ द प्रोटेस्टर्स पहले एक गाड़ी लगी थी, एज फार एज आई नो एक गाड़ी लगी थी प्रोटेस्टर को। So this is a violation of the Human Rights Act, जो यूके का आइन है, जो यूके का आइन है। साथिया एक सेकंड। Now a formal complaint will be lodged against the police and मैं जरा पूछता हूँ कि पुलिस क्यों है जी? पुलिस के खिलाफ लानत भी दे दी उसको सूद समेत। मैं जरा पूछता हूँ बेगैरत इतना था छुपा के जा रहे। ये है तुम्हारी इज्जत, ये है तुम्हारी इज्जत। तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, आज हमने तुम्हें रुस्वा कर दिया। बेगैरत, लानती, छुपा के बेगैरत। तुझे कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे आप लोग? काजी को तो मैं नहीं देख सकी, लेकिन दो चेहरे लोगों ने छुपाए हुए थे। वो कौन था? काजी जो नीचे था वो आगे मामा और एक उसके साथ आई थिंक उसकी वाइफ थी। क्या हुआ? मुंह छुपाया। फायज ईसा वो शख्स है जो पहले दिन से इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ था। ये सिर्फ इस इलेक्शंस की बात नहीं है, उससे कई पहले ये पीटीआई के खिलाफ लगा हुआ था। याद रखें, ये वही बंदा है। अभी मैं उर्दू में, मैं इंग्लिश में शिफ्ट करता हूं बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। आज नून लीग के ऑफिशियल हैंडल से, ये आप देख सकते हैं, उन्होंने ये ट्वीट की है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? कहते हैं सियासत डॉट पी के इज ए डेंजरस फेक न्यूज प्रोपेगेंडा मशीन। यानी कि आप अंदाजा करें, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन्होंने 10 अरब रुपए लगाया है। और एक वेबसाइट है हमारी सियासत डॉट पी के की, जिसको इन्होंने, जब नून लीग की हुकूमत आई है ना, सबसे पहले इन्होंने आते जो है ना उसको बैन किया है। इन्होंने पैसा खिलाने की कोशिश की। अब हर इंसान तो बेगैरत नहीं होता कि अपने आप को 2 सेकंड के अंदर बेच दे। अब मसला क्या हुआ हुआ है इनको? मसला ये हुआ हुआ है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इन्होंने पैसा लगा दिए, लेकिन जो मेजॉरिटी पाकिस्तानी है
اب آپ یہ دیکھ لیں 65% آبادی جو ہے 22 سال سے کم عمر لوگوں کی ہے، وہ مین سٹریم میڈیا دیکھتے ہی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری اپنی جو خبریں ہیں نا وہ سوشل میڈیا سے کنزیوم کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا میں آپ کو بتا دوں، یہ پچھلے تقریباً 2-3 مہینے سے اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے ہیں نون لیگ کے حوالے سے، کہ جی ہم کوئی خبر لگاتے ہیں اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سارا سینیریو رکھتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا۔ اب مریم نواز صاحبہ نے 2-3 دن پہلے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کسانوں سے گندم خریدنا ایک فراڈ نظریہ ہے، کسانوں کے مسئلے صرف نعروں سے حل نہیں ہوتے، مریم نواز صاحبہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے امیج بنا کے ہم نے لگا دیا اور وہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا تھا۔ اب مریم نواز صاحبہ نے ہمیں ایکیوز کیا، انہوں نے یہ پہلے یہ جو اسکرین شاٹ تھا انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے ہمیں ایکیوز کیا، یہ دیکھیے گا، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے ریلیز کی، یہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی چلا بھی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی، یہ ہمارا امیج ہے، یہ دیکھیں ہمارا لوگو لگا ہوا اور اس کے اوپر انہوں نے پروپیگنڈا سٹیمپ کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ان کو جواب دیا۔ میں ایکچولی یہ کلپ بھی میں چلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لی ہے، یہ مریم نواز کی، اب یہ اسٹیٹمنٹ بھی سن لیں، جیو نیوز جس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ کسانوں سے گندم خریدنا ایک فراڈ نظریہ ہے، کسانوں کے مسئلے صرف نعروں سے حل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سن لیا، ایگزیکٹ ہم نے کوٹ کیا ہے انہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لوگ، جیو نیوز نے بہت دیر پہلے یہ خبر لگا دی تھی، لیکن جیو نیوز کو اب اس طرح کنزیوم نہیں ہوتا، وہاں پہ کانٹینٹ اس طرح وائرل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم امیج کی صورت میں لگا دیتے ہیں تو ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کو وائرل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے امیجز وغیرہ، اکثر جو بڑے بڑے اکاؤنٹ ہیں، عمران ریاض خان صاحب، شہباز گل صاحب، بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے امیجز یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایون کہ اپنی ویڈیوز کے اندر بھی وہ امیجز یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ بہت میسو ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم چند لوگ جو ہیں نا یہ پلیٹ فارم کو رن کر رہے ہیں، اور جس کے اوپر انہوں نے 10 ارب روپے خرچ کیا ہے میڈیا کے اوپر، ہزاروں کے حساب سے وہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، ان کو ہمارے پلیٹ فارم نے شکست دی ہوئی ہے۔ اب جس کی وجہ سے یہ اب ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ پروپیگنڈا ویب سائٹ ہے، اب انہوں نے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے، انہوں نے ہماری ویب سائٹ بھی بند کر دی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کیونکہ یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پہلے نہیں تھا، ہماری ویب سائٹ تھی سب سے پہلے۔ ویب سائٹ کیا تھی؟ میجورٹی لوگوں، آپ شاید لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ہماری ویب سائٹ لانچ ہوئی تھی 2009-2010 میں، بالکل شروع میں، جب سوشل میڈیا تقریباً نیا تھا، فیس بک بڑا نیا تھا، اس وقت ہماری ویب سائٹ لانچ ہوئی تھی۔ اور اس وقت ہوتا کیا تھا کہ لوگ آتے تھے، کسی بھی ٹاپک کے اوپر وہ کانٹینٹ بنا سکتے تھے، کریٹ کر سکتے تھے، جس طرح آپ فیس بک کے اوپر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ آبویسلی بالکل ہم نے انیشل سٹیجز کے اندر لانچ کی تھی، جس کی وجہ سے وہ پاپولر ہو گئی تھی۔ اب بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ سیاست ویب سائٹ، سیاست .pk کوئی ویب سائٹ ہی تھی۔ میجورٹی لوگوں کو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کا پتہ ہے، لیکن ہماری ویب سائٹ کے بارے میں اتنا نہیں پتہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو تھی نا، ہم سوشل میڈیا سے تو پیسے نہیں کماتے ہیں، ہماری کی ساری جو ارننگز آتی تھی نا، وہ ہماری ویب سائٹ سے آتی تھی۔ لاکھوں لوگ وہاں پر وزٹ کرتے ہوتے تھے دن میں، اور جس سے ہم سروائیو کرتے ہوتے، اپنے امپلائیز کو پیسے پے کرتے ہوتے تھے۔ اب انہوں نے سب سے پہلے، مریم اورنگزیب نے، وہ بلکہ میرے سے آفس میں آ کے ملی بھی، انہوں نے ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ آفر کرنے کی کوشش کی، مجھے سارا کچھ ہوا، بہرحال وہ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں، انہوں نے بائی کرنے کی کوشش کی، اور ہماری طرف سے تو پھر کوڑا جواب تھا، کیونکہ میرا تو جب یہ ویب سائٹ لانچ کی تھی تو میرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ اس سے پیسے کمانا ہے، ہمارا مقصد کچھ اور تھا، بڑا مقصد تھا کہ یار ہم پاکستان کے لیے، پاکستان میں بہتری کے لیے، پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کی لائف کے اندر بہتری ہے۔ میں تو آلریڈی کینیڈا میں رہتا ہوں، بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، تو یہ میرا فرض تھا، میں اپنے فرض کے طور پہ اس کو کر رہا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ کیا جائے جس سے جو ہے نا لوگوں کی لائف کے اندر بہتری آئے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ یار ان کی اگر ویب سائٹ کو ہم بند کر دیتے ہیں نا، ان کے پاس پیسے کمانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن عزت اور ذلت، روزی روٹی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے گیو اپ نہیں کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر انہوں نے یہ کر دیا نا، تو میں نے اسکریچ سے، آپ یقین کریں اسکریچ سے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کا کرم اتنا ہے کہ اب یہ یوٹیوب چلنا سٹارٹ ہو گیا، لوگ دیکھنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے جو مرضی کچھ کر کے دیکھ لیا، ہمیں یہ ہماری جو ہے نا آواز بند نہیں کر سکیں۔ اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ پچھلے 2-3 دنوں سے اس طرح کی
ہمارے حوالے سے, ہمارے پلیٹ فارم کے حوالے سے اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ جی یہ فیک نیوز ہے, پروپیگنڈا ہے, حالانکہ انہوں نے ہمیں آج تک کوئی پروف نہیں دیا کہ ہم نے کوئی فیک نیوز لگائی ہے. آپ یقین کریں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر, ہمارے جو ٹویٹر ہینڈل کے اوپر, فیس بک ہینڈل کے اوپر, انسٹاگرام ہینڈل کے اوپر کوئی چیز لگتی ہے نا, لیٹس سے کہ آپ نے کوئی امیج دیکھا ہے, آپ نے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے نا, ساتھ اس کے ہماری مینڈیٹوری ہے, پوری ٹیم کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کا کوئی خبر لگاتے ہیں یا کوئی امیج کسی کی اسٹیٹمنٹ لگاتے ہیں, میک شور کرنا ہے اس کا سورس لنک لازمی ہو. اس وجہ سے لوگ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہمارے امیجز وائرل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں نا کہ اگر ہم جعلی خبریں لگا رہے ہوں تو ہمارا کانٹینٹ اس طرح تو کبھی بھی وائرل نہیں ہوگا. سارے جتنے بڑے بڑے ہینڈلز ہیں ٹویٹر کے اوپر, سارے ہمارے امیجز یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی, مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. بہرحال آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ سب کچھ انہوں نے بند کر کے دیکھ لیا. یوٹیوب کو یہ بند نہیں کر سکتے ہیں, ٹویٹر کو یہ بند نہیں کر سکتے, فیس بک کو یہ بند نہیں کر سکتے ہیں. لیٹس سی کہ کیا کرتے ہیں. بہرحال کیونکہ انہوں نے یہ اس طرح کی بات کی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کی کلیریفیکیشن رکھ دوں. اس کے بعد آج شاہد آفریدی صاحب بڑے دنوں کے بعد منظر عام پر آئے ہیں. انہوں نے کسی قبائلی علاقے میں آج تقریر کی ہے. تقریر پشتوں میں ہے تو میں اس کا جو ہے نا 3-4 لائنوں کا جو خلاصہ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ اس کو شیئر کس نے کیا ہے؟ اس کو شیئر کیا ہے دی انٹیل کنسورٹیم, جو کہ ہماری ملٹری والوں کا ٹویٹر ہینڈل ہے. کیا کہتے ہیں سنیں. کہتے ہیں پشتون قوم کے مسائل تب حل ہوں گے جب ہم مل کر اپنی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو اپنے مسائل بتائیں گے اور اپنے اداروں کو عزت دیں گے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو نہ صرف ہمارے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا بلکہ فائدہ کسی تیسرے فریق کو پہنچے گا. انتشار, احتجاج, دھرنوں اور گالم گلوچ سے پشتون قوم کا صرف وقت ضائع ہوگا. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبائلی اضلاع میں امن اور ترقی کا سفر کامیابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے. اس کے حوالے سے موہت پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کو یار دوبارہ پرانے سلوگن کے ساتھ آپ نے دوبارہ اس کو لانچ کر دیا ہے. یہ 2015 کی باتیں جو ہے یہ دوبارہ آ کے دہرا رہا ہے, یہ اب ورک نہیں کریں گی. اس کے بعد آج اسلام آباد میں یہ ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے. آپ اندازہ کریں, اسلام آباد کے سینٹر میں آپ امیجن کریں کہ لوگ, کیونکہ اوبیسلی اکنامک سچویشن کے ساتھ یہ ساری چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں, لوگ کتنے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے ڈکیتی ہوئی ہے نا, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اب یہ کیش ڈلیوری کی گاڑی تھی جو کہ آئی ہے, اور وہاں پر بندے کچھ ویٹ کر رہے تھے. اس نے گن پکڑی بھی تھی, اور وہ بڑا ٹہلتا ہوا آیا ہے. جس بندے کے ہاتھ میں پیسے تھے اس کو اس نے گولی ماری ہے, چپ کر کے کیش اٹھایا اور چلا گیا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. وہ گارڈ نہیں کر رہے. یہ جب ان گاڑیوں کے درمیان آئیں گے نا, وہ حاصل کدھر ہے, وہ جا رہے یہ جو درمیان میں آئیں گے وہ بندہ ادھر سے آئے گا. یہ شنواری کی کیش لے کے آتے جاتے تو نہیں ہے, ساری کیسی تو فریش کیش ہمیں یاد بتائے تو صحیح نا. یہ اس میں اچھا فریش کیش آنی تھی. کیش دے گیا وہ اس کا ساتھی وہ ہے, وہ اگلا. اس کے بعد آج ایک پھر بڑی کنٹروورشل قسم کی بات کر دی شیر افضل مروت صاحب نے. کہتے ہیں جب تک نواز شریف نہیں چاہیں گے بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں ہو سکتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے. مجھے کئی دفعہ مروت صاحب کے بارے میں یہ فیل ہوتا ہے کہ نا وہ نا اوبیسلی جذباتی ہیں بہت زیادہ, اور بات کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کہہ دیا. میرے خیال میں ادھر بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال تھی.
یہ جو بات کرتے ہیں تو اس میں میں ستائش کروں گا کہ اگر اچھی بات کوئی بھی، لیکن کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جب تک میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے خان کی رہائی ممکن اس کے بعد آج کافی عرصے کے بعد مراد سعید صاحب کی آواز سننے کو ملی ہے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے، کیونکہ ابھی وہ اپیرنٹلی وہ چھپے ہوئے ہیں، سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے صرف ٹیکسٹ کی صورت میں ہر کوئی 3-4 ہفتے کے بعد جو ہے نا ایک لمبا سارا ٹیکسٹ جو ہے نا اس کی صورت میں پیغام نشر کرتے ہیں وہ. لیکن آج انہوں نے وائس نوٹ کی صورت کے اندر پیغام کو نشر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلے 2 ماہ اور خصوصاً نومبر تعین کرے گا پاکستان کے مستقبل کا. جاری کیسز میں عمران خان کی سزائیں معطل ہو چکی ہے. ان کی رہائی ہوتی ہے یا یہ فیصلہ بھی سڑکوں پر ہونا ہے. لیکن ابھی جو میں آپ کے ساتھ یہ ایمرجنسی پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس کا مقصد عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم، جیل میں روا سلوک، ذہنی اذیت اور ان کی صحت کے حوالے سے خدشات کو جس طرح نارملائز کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی تشویشناک اور خطرناک ہے. ریجیم چین آپریشن سے لندن پلین تک آپ کو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ان کے مطابق مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں عمران خان نہیں تھا اور نہیں ہے. آپ سب گواہ ہیں کہ اپنے ان منظموں مقاصد کے حصول کے لیے عمران خان کو جان سے مارنے کی منصوبہ سازی ہوئی، ڈیتھ ٹریپ بچھایا گیا، ان پر حملہ ہوا، گولیاں چلائی گئی اور پھر مرسی کے طرز کا منصوبے کا بھی انکشاف ہوا جو گزشتہ 2-2.5 سالوں میں ہوتا آیا ہے. اس کے فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے. ایک طرف عمران خان کے حوالے سے دھمکیامیز پیغامات، دوسری طرف جیل میں جاری جبر، لیکن چالاکی سے اس کو نارملائز کر کے آپ سب کو بے مقصد بحثوں میں الجھایا جا رہا ہے. اس لیے اپنا فوکس رکھیں. کبھی بیان داغا جاتا ہے کارکنان کو تسلی دینے کے لیے کہ بات چیت ہو رہی ہے، کبھی عدالتی فیصلوں کے بعد رہائی کو اپنے لیے گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے استعمال کر کے قوم کو امید دلائی جاتی ہے، کبھی پارٹی کے اندر تقسیم، کبھی بیانات کو بڑھا چڑھا کر سامنے لایا جاتا ہے، کبھی بظاہر پی ٹی آئی کے ہمدردوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے. لہٰذا میرے پاکستانی اور خاص کر تحریک کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کے سامنے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. آپ عمران خان کی فورس ہیں، آپ عمران خان کی طاقت ہے، کوئی اور معنی نہیں رکھتا. آپ کا طرز عمل اور آپ کا فوکس معنی رکھتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، اپوزیشن لیڈر، پارٹی کے متعدد رہنما بارہا اشارہ دے چکے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. اس کا وقت اور تفصیلی لائحہ عمل عمران خان سے مشاورت کے بعد پولیٹیکل کمیٹی دے گی. فیڈرل پر اعلان کرنے سے پورا ملک باہر ہوگا، ایسے نہیں ہوتا. تحریکوں کے پیچھے پوری ورکنگ ہوتی ہے. اب سوال یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوگا، اس ورکنگ میں آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ تو نمبر 1، بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اب گراؤنڈ پر بھی متحرک ہے. مطلب صرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اب سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ گراؤنڈ پر بھی متحرک ہے. اپنی ایکٹیویزم کو آرگنائز کریں. اپنے ذمے میں ہم خیال لوگوں کی لسٹیں بنائیں، ان سے رابطے بڑھائیں. احتجاج کے کال کے بعد جب آپ بازار میں پمپلیٹس تقسیم کرنے لگے تو جو لوگ احتجاج میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہو یا اظہار کریں، ان کے نام اپنی لسٹوں میں شامل کریں. میں ہمیشہ یہی کرتا تھا جب بھی بازاروں میں کمپین کرتا تھا. پھر ہر علاقے اور بازار کی الگ ٹیمیں بنائیں جو لوگوں کو موبلائز کریں، متحد کریں، انہیں ذمہ داریاں دیں اور احتجاج کے دن اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ساتھ سب لوگوں کو قافلے کی صورت احتجاج میں لے آئے. نمبر 2، جو صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، اپنی توانائی اور قیمتی وقت پریڈکشنز پر ضائع نہ کریں. یقین مانے آپ کی پیشگوئیاں کسی کے فائدے میں نہیں ہے. ہر ایونٹ اور ہر معاملے پر نئی جرک ریئیکشنز دینے سے اجتناب کریں. اگر آپ ریجیم چین آپریشن اور لندن پلان کے معلومات آپ کے پاس ہے اور آپ اس گریٹر گیم کو سمجھ چکے ہیں تو پھر ہر بریکنگ نیوز پر خوشی کا اظہار یا مایوس نہ ہو. روز روز نئے شوشے آپ کو مقصد سے ہٹانے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. میڈیا کنٹرول ہے، پروپیگنڈا عروج پر ہے، معلومات محدود ہے. اقلوتی رکاوٹ آپ ہے.
آپ کی توجہ ہٹنے کا مطلب ہے کہ ان کے ناپاک عزائم کے اصول کی طرف پیش قدمی۔ عمران خان کی رہائی جبر کے خلاف اور آئینہ قانون کی بالادستی صرف میری ہی نہیں آپ کی بھی زندگیاں اس پر منحصر ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، صرف وقت کا فرق ہو، شاید ناکامی کی صورت میں انجام ہم سب کا ایک ہی ہوگا اور پہلے جانے والا شاید فائدے میں ہی رہے۔ نمبر 3، منتخب اراکین اسمبلی کیا کر سکتے ہیں؟ فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے ان 8 مہینوں میں اس اسمبلی سے عوامی فلاح کا کون سا ایسا کام ہوا ہے کہ جس سے آپ کا بظاہر مفاہمانہ طرز عمل جسٹیفائی ہو سکے؟ قانون سازی تک اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور آئین کا چہرہ مس کر کے اپنے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار کی ایک آدھ تقریر اور ایونٹ ٹو ایونٹ احتجاج کی بات نہیں ہے، آپ کی قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے اور پورے ایوان میں آپ ہی ہے جو قوم کے نمائندہ ان کے جذبات کے ترجمان ہیں۔ آپ کا لیڈر ناحق قید میں ہے اور آپ خود بدترین وسطیت کا مقابلہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ بزنس ایز یوزول کیسے چل سکتا ہے؟ آپ کے لیڈر کی آپ کے گھروں کی خواتین تک کو اٹھایا جا رہا ہے، آپ کی لیڈر سے لے کر کارکنان تک قید میں ہے، کیسے چل سکتا ہے یہ بات؟ آپ چلنے کیسے دے رہے ہیں جب خبر آتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں اس قسم کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے؟ ان کی صحت کے حوالے سے خدشات ہیں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، ہم بزنس ایز یوزول ہونے دیں۔ اس ایوان میں 2013 میں جو الیکٹ ہو کے آئے تھے اگر وہ موجود ہو تو ان سے گزارش ہے کہ عمران خان جب ہم صرف 34 اراکین اسمبلی تھے اس وقت ہمیں کس طرح موٹیویٹ کرتے تھے اور کس طرح یونائٹ ہو کے ہم پارلیمنٹ میں ہر اہم ایشو اٹھاتے تھے۔ اس وقت تو قوم کی امید عمران خان کی بات ہے، لہٰذا فیصلہ کریں۔ نمبر 4، ٹاک شوز اور جو پارٹی کے ترجمان ہیں۔ ٹاک شوز کی ضرورت یاد رکھے اس وقت آپ ہیں۔ مخالفین تک کا ایک پروگرام، ایک ویلاگ عمران خان کے ذکر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کسی چینل کو، کسی اینکر کو عمران خان کے اوپر ہونے والے ظلم پر بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ ان کا نام، ان کی تصویر دکھانے میں اگر ان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کے وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ ہم ٹاک شوز میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹی کے بیانیے یا اپنے لیڈر یا اپنے کاز کو اس سے کیا فائدہ پہنچانے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی شکلیں وہاں پہ دکھانے جائیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، جس طرح عمران خان ہمیں کہتے تھے کہ جب بھی آپ ٹاک شو میں شرکت کریں اور وہاں سے اٹھے تو آپ ذہن میں کلیئر ہو کہ آپ اپنے پارٹی، اپنے کاز، اپنے نظریے، جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے اس کے حصول کے لیے آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، تو اسی سوچ کے ساتھ آپ وہاں پہ جائیں۔ ولیج کونسل اور جتنے کارکنان گراؤنڈ پہ موجود ہیں وہ تو خود ہمیشہ شرکت بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اب عادت ہو گئی ہے خود ہی میسج کر کے آپس میں بیٹھ جانے کی۔ تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان آپ کے علاوہ بھی لوگوں کا لیڈر ہے، یہ ملک تحریک انصاف کے کارکنان کا صرف نہیں، پاکستان کی عوام کا بھی اتنا ہی ہے۔ لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان کو موبلائز کریں۔ فائنل کال کی تیاری کے ساتھ ساتھ جب بھی پارٹی کی طرف سے احتجاج کی کال ہو تو صرف کارکنان اور ممبر شرکت نہ کرے بلکہ لوگوں کو ساتھ ملائیں، ان کو بتائیں ان کے بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے اور کیسے ایک شخص ان کے حق کی خاطر تنگ و تاریک کوٹری میں قید ہے۔ پی ٹی آئی وکلا تنظیموں کا ہر نمائندہ ممبر اپنی ساتھیوں کو جھنجھوڑے عدالتی نظام کا مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے، فیصلوں کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، قوانین ووٹ کے نوک پر ہے، آپ کا کولیگ لاپتہ ہے، روز کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرے، کڑے ہو جائے، لوگوں کو موبلائز کرے، اور جتنے بھی نوجوان وکلا ہے جو بھی پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے یا عمران خان کا نام ان کے ساتھ لگا وہ اب لیڈر بن چکے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں۔ آپ خود وکلا کر مینشن کریں، کیوں کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ جب بھی عدالتوں میں پیش ہو اور عمران خان جو اس وقت حق قید ہے عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے اکٹھے آواز اٹھائے، پریس کانفرنسز کریں، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں بات ہونے نہ دیں تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے 2 سوال اور ہوتے ہیں، ایک ہی کہ قوم کیا کر سکتی ہے، تو قوم سے تو اتنا کہوں گا کہ میرے پاکستانیوں، عمران خان جیل میں تھے جب الیکشن آیا، نشان چھین لیا گیا تھا، نمائندوں کا اور امیدواروں کا علم تک نہیں تھا، لیکن آپ ہی تھے جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہزاروں نشانات آپ نے ازبر کر دیے تھے، آپ ہی تھے جو اپنے نمائندوں کو خود ڈھونڈ رہے تھے،
آپ ہی تھے جو انتخابی مہم چلا رہے تھے. آپ یہ پاکستانی قوم پولیس اسٹیشن پہ کھڑی رہی, آپ لوگوں نے پوری انتخابی مہم چلائی اور آپ نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو جتوایا تھا. اس وقت بھی خاص کر کے 2 مہینے اور خاص طور پر نومبر کا مہینہ, وہی موٹیویشن چاہیے, وہی عزم چاہیے, وہی جذبہ چاہیے کہ جب بھی عمران خان یا پارٹی کی طرف سے کال دی جاتی ہے, اگر آپ کے شہر میں ہو تو آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس پر آپ نے آواز اٹھانی ہے. اگر آپ زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ادھر آواز اٹھانی ہے. اور جب فائنل کال آئے آپ نے خود اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی کے لیے اس میں شرکت کرنی ہے. 2 اور سوال جو سوشل میڈیا میں بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ لیڈ کون کرے گا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ظلم کے خلاف کھڑا رہا, مشکل میں کھڑا رہا, وہ لیڈر بن چکا ہے. لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو بھی تحریک انصاف کے کمیٹیز کے ممبران ہیں یا ایوانوں میں ہے یا جو قیادت عہدوں پر ہے وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہے. لہٰذا جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آئے تو یہ بحث شروع نہ کرے کہ لیڈ کون کرے گا یا لیڈ کون کرے گا یا مجھے جب موقع ملے گا. جب پارٹی کی طرف سے جمعے کا دن کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں احتجاج کرے تو آپ اپنے شہر اپنے حلقے میں احتجاج کر کے دکھائے اور سب سے بڑا احتجاج کر کے دکھائے. جب بھی اسلام آباد کی یا بڑے جلسوں کی کال آتی ہے تو اپنے حلقے سے سب سے پہلے قافلہ لے کے آئے, بڑی تعداد میں اس میں شرکت کرے. اور پھر سوال لیڈرشپ کا نہیں ہوتا کہ لیڈ کون کرے گا, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی پارٹی کی طرف سے کال آتی ہے کہ فلاں دن احتجاج ہوگا تو میرے حلقے میں بھی روپوشی کے باوجود صرف ضلع کی سطح پہ احتجاج نہیں ہوتا بلکہ ہر صوبائی حلقے کی سطح پر احتجاج ہوتا ہے. اسی طرح سنجانی جلسہ ہو, اسلام آباد ڈی چوک جلسہ ہو, چاہے سوابی ہو, چاہے لاہور ہو, اس میں پہلے اپنے قافلوں کو, اپنے حلقے سے قافلوں کو انشور کراتا ہوں. پھر اس کے بعد جو پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں جو لوگ نکال کے لا سکتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ جہاں بھی ایونٹ ہوتے ہیں مقامی لوگ عمران خان کے نام پہ نکل آتے ہیں, لیکن جو دور سے لوگ لے کے آتے ہیں بعد میں ان سے رابطہ کرتے ہیں, بعد میں نوجوانوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے تو ہر ٹکٹ ہولڈر اور ہر لیڈر اور ہر کمیٹی کا ممبر خود اپنے حلقوں سے قافلوں کو انشور کرے اور جب بھی احتجاج کی کال ہو بڑا احتجاج انشور کرے. پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دن جب احتجاج ہو یا فائنل کال ہو تو چین آف کمانڈ کیا ہوگا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی طرف سے واضح ہدایت ہے کہ سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کی مشاورت بھی ہوگی اور ایک چین آف کمانڈ کی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جو آپ کے سامنے اناؤنس کر دی جائے گی. اب جزا سزا کا پوچھا جائے گا, ایک اور سوال بڑا ہے. تو سزا آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان جس طرح پہلے کہتے تھے 30 اکتوبر کے جلسے کے بعد جب لوگ پوچھتے تھے کہ بہت زیادہ لوگ پارٹی میں آ گئے ہیں, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, تو عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ نظریہ بہت بڑا ہے, ہر کوئی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا. ایک ایسا وقت آئے گا کہ خود بخود لوگ فلٹر ہوتے جائیں گے. فلٹر ہوتے گئے, آپ نے دیکھ لیا. پھر آج کل آپ احتساب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ بھیجا ان کو پارٹی سے نکالا گیا. پھر سوال ہوگا جزا کا. تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق بنیگالہ سے لے کر زمان پار اور اس کے بعد 9 مئی اور 9 مئی سے لے کے ڈی چوک کے احتجاج تک بہت سارے نئے چہرے جو سامنے آئے اور جن میں پوٹینشل تھا ان سب کا ڈیٹا میں عمران خان کی ہدایت کے مطابق مرتب کر چکا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین, جو کارکنان, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کے اوپر ظلم ہوا, ان کے خاندانوں والوں کو اٹھایا گیا یا ان کو اٹھایا گیا, جو جیلوں میں گئے, جنہوں نے جبر برداشت کیا, جن کے گھر توڑے گئے, جو احتجاج میں شریک ہوئے, ان سب کا ڈیٹا بھی مرتب کر چکا ہوں. اور اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ہمارے کافی ایکٹیوسٹ اب گراؤنڈ پر بھی سرگرم ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مستقبل میں ان میں سے بہت سو کو یو سی لیول سے لے کر مرکز تک کی ذمہ داریاں انشاءاللہ سنبھالتے آپ ان کو دیکھیں گے. آخر میں یہ تمام نکات بیان کرنے کے بعد آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس تو یہ لگژری نہیں ہے کہ میں روز ٹویٹ کر سکوں, میرے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے کہ میں روز آپ سے بات کر سکوں. جلسوں میں اور احتجاجوں کے لیے میں کس طریقے سے کس طرح رابطہ کرتا ہوں وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ بسم اللہ کیجیے. یہی 2 مہینے اور خاص کر نومبر کا مہینہ ہے, عید کیجیے,
جب تک قیادت تاریخ کا اعلان کرتی ہے آپ کی نہ صرف گراؤنڈ پر تیاری مکمل ہونی چاہیے بلکہ کسی بھی فورم پر آپ کی نظر مقصد سے نہیں ہٹنی چاہیے. جو بحث اور جو فضول آپ کا ڈائریکشن چینج کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے. اپنا نشانہ سیدھا رکھے. عمران خان کی سزائے معطل ہو چکی ہے. عمران خان اس وقت جیل میں لندن پلان کے تحت اور خود کو آئین و قانون سے مبرہ سمجھنے والا اور خود کو اس جنگل کا بادشاہ کہنے والا اس کی وجہ سے. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا یہ بھی کوئی پارٹی نے نہیں کیا. اسٹیبلشمنٹ فائزیسا چیف الیکشن کمشنر نے چرایا ہمارا مینڈیٹ اور پی ڈی ایم اور یہ جماعت ہے اس کی بینیفیشری بھی ہے. جو جبر ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے جو آئین معطل ہوا جو قانون معطل ہوا جو لوگ اغوا ہوئے جو گھر توڑے گئے جو تشدد ہوا وہ یہی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے علاقار اور مہروں کی وجہ سے ہوا. اور اس وقت بھی اگر لوگ جیلوں کے اندر ہے اور جبر ہے اور ظلم ہے تو وہ ان کی وجہ سے. اس سب کے باوجود ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. لہٰذا پارٹی کے فائنل کال کا انتظار کیجیے لیکن نشانہ سیدھا رکھے. اور ایک آخر میں گزارش ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں لہٰذا تمام بحثوں کو تمام اختلافات کو تمام لاحاسی بےمانی گفتگو کو ان سب کو ختم کر دیجیے. جو بھی خود کو عمران خان کا کارکن ان کا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کے پارٹی کا رہنما یا ان کا جانشین یا ان کا جاننثار یا ان کے نظریے کا امین کہتا ہے وہ آج سے صرف اور صرف ایک ایشو پہ بات کرے. ہیش ٹیگ ہے ریلیز عمران خان. عمران خان کی تصویر لگائے اور کس طرح آپ اس مقصد میں فائنل کال میں اور اس ایک مہینے آپ کس قسم کی جدوجہد کر سکتے ہیں کس طرح آپ کی تیاری ہے کس طرح آپ اپنے کاج پہ فوکس رکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے اپنے ٹویٹس کیجیے اپنے بیانات دیجیے اپنے ایکٹیویٹیز کیجیے اپنے ٹاک شوز اٹینڈ کیجیے اپنے اجلاس اٹینڈ کیجیے.